अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। मरीम नवाज़ की छुट्टियां ख़त्म, काम पर दोबारा वापस आ रही हैं। सियासतदान का काम क्या होता है? सियासत करना। तो मरीम नवाज़ साहबा दोबारा मुतहरिक सियासत करने वापस आ रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे सफ़बंदी कर रहे हैं और अब हिकमत अमली बदल रहे हैं। दोबारा पुरानी हिकमत अमली पर नवाज़ शरीफ साहब काम करना चाह रहे हैं और इमरान खान साहब को अब चाहिए वो लोग जो उनका हर सूरत दिफा करें। लिहाजा इमरान खान साहब वफाकी काबीना में भी रद्दोबदल करने जा रहे हैं, जो कि मरीम नवाज़ की छुट्टी ख़त्म होने से भी बड़ी खबर है। तो ये तीनों डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की सियासत में। मरीम नवाज़ साहबा का जो मामला है उस पर बाद में आते हैं। पहले मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पर नवाज़ शरीफ साहब भी मरीम नवाज़ साहबा के साथ डिस्कस कर लेंगे। इमरान खान साहब जो हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके एक एक करके सारे के सारे खिलाड़ी पिटते जा रहे हैं। सारे इमरान खान साहब, अगर जब आप वफाकी काबीना में रद्दोबदल करें, वज़रा के कलमदान तब्दील करें, चाहे वफाकी काबीना हो, चाहे पंजाब की काबीना हो, या फिर इंतज़ामिया हो, चाहे वफाकी इंतज़ामिया हो, चाहे पंजाब की इंतज़ामिया हो, जब आप वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली लेकर आएँ या हर दूसरे तीसरे माह बाद आप अपना मोहरा बदलें, तो इसका मतलब है कि पहले वाला मोहरा आपका पिट चुका हुआ है, अब ये काम नहीं आ रहा। तो ख़बर है कि इमरान खान साहब एक बार फिर वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर रहे हैं और वो भी इंतहाई अहम कलमदान जो हैं, इंतहाई अहम मिनिस्ट्रीज़, उनके मिनिस्टर्स को चेंज कर रहे हैं, यानी एक के कपड़े दूसरे को पहना रहे हैं, तबादले हो रहे हैं। वो आपने वीडियो तो देखी होगी ना, एक तो वीडियो है बड़ी वायरल हुई, एक बंदा आता है, वो तेज़ी से मोटरसाइकिल में उसमें धोती बांधी होती है और दूसरा खड़ा होता है, आपस में धोती एक्सचेंज करते हैं, वो निकल जाते हैं। तो इसको कहते हैं पाकिस्तान में कलमदानों की तब्दीली, कलमदान तब्दील होते हैं। और जब इसी काबीना में से आपने वज़ीर बदलने हैं, तो यानी अगर एक वज़ीर रेलवे में ठीक नहीं है तो वो दाखिला में कैसे ठीक हो सकता है? अगर एक वज़ीर दाखिला में ठीक नहीं है तो इत्तलात में कैसे ठीक हो सकता है? अगर एक वज़ीर दिफा में ठीक कारकर्दगी नहीं दिखा रहा तो फिर वो दाखिला में कैसे कारकर्दगी ठीक दिखा सकता है? ये अजीबोगरीब किस्म का एक होता है। ये होते हैं बेसिकली लाड प्यार होते हैं। इमरान खान साहब के साथ पिछले दिनों हाथ हुए हैं बहुत ज़्यादा, और आखिरी जो बड़ा हाथ था वो इमरान खान साहब के साथ किया था परवेज़ खट्टक साहब ने। मैं हुकूमत के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर से तो इमरान खान साहब के साथ जो हाथ हो रहे हैं तो इसी वजह से वो धमकियों पर उतर आए हैं, और फिर इत्तेहादी भी उनको मशवरा देना शुरू हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन, देखिए रोज़ाना की बुनियाद पर, रोज़ाना 3-3, 4-4 अपना पिछले 3-4 दिनों से रोज़ाना बयान आ रहा है उनका। रोज़ाना वो कहते हैं इमरान खान साहब को कि ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरह कंपनी नहीं चलेगी। वो ये कहते हैं इस तरह कंपनी नहीं चलेगी। तो इत्तेहादी तो कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर से जो इमरान खान साहब के साथ हाथ हुआ वो आखिरी बड़ा हाथ हुआ था परवेज़ खट्टक साहब की तरफ से। उन्होंने इमरान खान साहब को खरी सुना दी थी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, और इजलास के बाद मिनी बजट वाले दिनों में उन्होंने कहा था कि जी आप हमें बस लारे लपे भी लगाया हुआ है और हमें ना सुई गैस दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं। हम लोगों में जाते हैं, मलकों में जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं और आप हमारे वोट से बने हुए हैं, अगर आपका तरीका यही रहा तो फिर हम आपको वोट नहीं देंगे। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा था कि जी फिर मैं जा रहा हूँ, फिर आप किसी और को लगाए, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने वहाँ पार्टी के सामने तो कहा आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन हो गए ब्लैकमेल इतने हुए कि इमरान खान साहब ने उसके 3-4 दिन के बाद हरीपुर जाकर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरी सारी कामयाबियों का सेहरा परवेज़ खट्टक के सर जाता है, जिन्होंने 2013 से 2018 तक की हुकूमत में बड़े कारनामे किए। सेहत कार्ड उनका, बिलियंट्री सोनामी, उसके अलावा जो BRT, कई के मंसूबे, हेल्थ के, पुलिस रिफॉर्म्स, पता नहीं क्या क्या, वो सारा कुछ उनका था। उस्मान बुज़दार साहब का तो नाम में ही आगे आता है ना। उन्होंने तो जो लाहौर का हशर किया हुआ, बंदा निकलता है तो मतलब गुस्सा ही आ जाता है। शहर की सड़कों पर मट्टी है, अभी बारिशें पिछले दिनों कुछ दिनों के लिए हुई हैं, थोड़ी बारिशें, तो वो पानी अभी तक आप गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सड़क पे मिलेगा। सर्दियां हैं, पानी भाम बन के उड़ता नहीं है, वहीं पड़ा रहता है, तो वो आपको नज़र आएगा। तो ये आलम है, कचरा, हर चीज़। तो बहरहाल तो वो परवेज़ खट्टक साहब को इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी वो उनकी वजह से हमें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दूसरी बार ना सिर्फ सूबे में बल्कि मरकज़ में हमें बिठाया, दूसरी बार सूबे में और पहली बार मरकज़ में। तो वो वाले परवेज़ खट्टक क्या, तो इमरान खान साहब ब्लैकमेल तो हो गए थे। अब ख़बर दी है इस्लामाबाद से, एजाज़ सैयद साहब बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उनकी ख़बरें तकरीबन ठीक होती हैं। कुछ हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है कि आप एक फ़ैसले को रिपोर्ट करते हैं, वो डेवलपमेंट्स चेंज हो जाएँ अलग चीज़ होती है, वो ख़बर ठीक होती है। तो एजाज़ सैयद साहब की ख़बरें तकरीबन ठीक होती हैं।
بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور کریڈیبلٹی ہی ان کا کل اثاثہ اگر جن جنرل صحافیوں کا ہوتا ہے نا، جو اپنی خبر کے معاملے میں بریکنگ کے چکر میں نہیں جاتے، کریڈیبلٹی جن کی ہوتی ہے، تو میں ان کو اس طرح کے جرنلسٹوں میں گنتا ہوں اور ان سے سیکھتا بھی رہتا ہوں جب ان کی کوئی خبر آتی ہے، کوئی چیز، آرٹیکلس بھی بہت اچھے لکھتے ہیں۔ اعزاز سید صاحب جو ہیں، ان کی خبر ہے کہ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پہ رد و بدل ہو رہے ہیں، 3 وزیر جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ 3 وزیروں میں پرویز خٹک صاحب ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کو دفاع سے داخلہ دیا جا رہا ہے، تو جڑا لاہور کی ایک کہاوت ہے نا، جڑا اتھے میراسی ہوتے میراسی، پھر جی ہے، تو پرویز خٹک صاحب کو دفاع سے دیا جا رہا ہے داخلہ، فواد چودھری صاحب کو دیا جا رہا ہے دفاع وزارت اطلاعات سے۔ فواد چودھری صاحب بہت اچھے وزیر اطلاعات ہیں۔ فواد چودھری صاحب یعنی کوئی بھی چیز ہو، فواد چودھری صاحب اس طرح بیان کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کل انہوں نے کیا کہا تھا۔ وہ ان کے پاس آرٹ ہے، وہ وکیل بھی ہیں، تو ان کو اپنے پرانی بات کو رد کرنے کا دلیل بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو وہ اطلاعات بہت اچھی چلا رہے تھے، پتہ نہیں عمران خان صاحب کو شوق چڑھتا ہے چینجنگ کرنے کا۔ شیخ رشید صاحب کو اطلاعات دینا چاہ رہے ہیں، جو کہ شیخ صاحب کا بہت پرانا شوق تھا۔ فواد چودھری صاحب داخلہ چاہتے تھے کسی زمانے میں، جب ان کو دوبارہ وزیر اطلاعات لگایا گیا، لیکن اب ان کو دفاع دیا جا رہا ہے۔ تو دفاع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے ناراض ہی ہوں گے وزیر اعظم، تو ان کو دفاع دیتے ہیں، ورنہ تو کیونکہ وہ پھر کسی قابل نہیں ہوتا، وہ دفاع میں چلا جاتا ہے۔ تو کیونکہ وہاں پہ کام کرنے کو نہیں نا ہوتا، وہاں پہ بیٹھ کے لہریں گننی ہوتی ہیں۔ لہریں گننے کا پتہ ہے نا، یعنی اپنا کوئی کام نہیں ہے، ویلے بیٹھے مکھی تے مکھی ماری جاؤ، وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن خبر میں یہ ہے کہ اصل خبر رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ اصل خبر جو اعجاز سید صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں ٹویٹ کیا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جائیں یار، میں نہیں بنتا آپ کا وزیر اطلاعات، جائیں مجھے، مطلب جب چاہیے تھا تب چاہیے تھا، اب مجھے دیں گے، اب آپ پٹ چکے ہوئے ہیں، اب آخری کارکردگی ہے کوئی نہیں ہے۔ اور شیخ رشید صاحب روزانہ کی بنیاد پہ آ کر کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے، لیکن مہنگائی نہیں جان چھوڑے گی عمران خان صاحب کی۔ تو وہ جب عمران خان صاحب اپنے دور کے آخری دنوں میں اگر شیخ رشید صاحب کو بنائیں وزیر اطلاعات، وہ بھی تب جب شہزاد اکبر نام کا کانٹا وزارت داخلہ سے نکل چکا ہو۔ جب شیخ رشید صاحب وزارت اطلاعات مانگتے تھے، تب شہزاد اکبر مشیر اطلاعات موجود تھے، اور شہزاد اکبر صاحب یہاں پر FIA آتے تھے تو ان کو وہاں پر پورا بندوبست کر کے جاتے تھے کہ شیخ رشید جب آئیں تو ان کو منسٹر کا پروٹوکول نہ ملے، میں سارا کچھ FIA کو۔ اور شیخ رشید صاحب نے کئی بار یہ بات اپنی زبان سے کہی کہ جی میں تو داخلہ کے امور دیکھتا ہوں، لیکن FIA وغیرہ وہ شہزاد اکبر کے پاس ہے، وہ ان سے پوچھیں۔ تو اب جب وہ بھی نہیں ہے، تو اب جب فل فلیج وزیر شیخ رشید صاحب کو FIA وغیرہ بھی ان کی سن لیتا ہے، تو پھر شیخ صاحب کیوں بھائی اطلاعات میں آ کر روزانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے وہ جو کا دفاع کریں، جو کہ ظاہر ہے وہ نہیں کر پائیں گے، انہوں نے الیکشن میں بھی جانا ہے۔ وہ مسلسل وہ جو مہنگائی والی بات شیخ رشید صاحب نے پکڑی ہوئی ہے نا کہ جی مہنگائی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا لوگوں سے کہ مہنگائی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کم از کم حکومت سے اپنے آپ کو کہیں ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعجاز سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب نے کہا کہ جی پھر مجھ سے استعفیٰ لے لیں، میں اطلاعات وغیرہ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب عمران خان صاحب کا یہ دن کہ ایک سیٹ والا MN جس کے ووٹ کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک سے تو زیادہ ووٹ موجود ہے نا ان کے پاس اپنا حکومت بچانے کے لیے قومی اسمبلی میں، سادہ اکثریت تو ان کے پاس ہے۔ تو ایک اگر شیخ رشید صاحب ریزائن کر جائیں گے، حکومت کے خلاف ووٹ بھی دے دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب، لیکن وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نہیں بننا بھائی۔ اب اس کے پیچھے ظاہر ہے آخری وقت ہے، پتہ ہے یار چلاؤ ہے، حکومت آج ہے کل نہیں ہے، تو کم از کم اب آخری ٹائم پہ تو ہو سکتا ہے کل کو مان جائیں شیخ رشید صاحب۔ ایسے تو پہلے بھی ایک اور وزیر تھے، اب مجھے وہ ذہن میں، ہاں مونس الہی صاحب کو جب آبی وسائل کی وزارت دی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ جی نہیں میں نے نہیں لینا۔ تو بعد میں پرویز الہی صاحب نے کہا کہ مونس نہیں لینا چاہ رہے تھے وزارت یہ، لیکن میں نے ان کو کہا بیٹا وزارت لے لو، قلمدان تو تبدیل ہوتے ہی رہتے ہیں، تو انہوں نے لے لیا تھا۔ ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب اس بات پہ بھی آ جائیں کہ چلو یار وزیر تو ہوگا نا، جھنڈے والی گاڑی تو ہوگی، 15 بار میں پہلے وزیر رہ چکا ہوں، 16ویں بار ہو جاؤں گا وزیر، تو ریکارڈ میں اضافہ بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کو لگ رہا ہے کہ آخری ٹائم ہے، تو وہ اپنے کوئی ایسے اپنی جو ٹیم ہے اس میں دوبارہ
کرکٹر ہے نا, ادھر سے اٹھا کے کھلاڑی کو, فیلڈر کو ادھر لگا دیا, ادھر سے اٹھا کے ادھر لگا دیا, تو وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن اگر جو کیچ ڈراپ کرتا ہے وہ چوکا بھی نہیں پکڑ سکتا. تو سیدھی سیدھی بات ہے. تو عمران خان صاحب کے وہ پھر کارکردگی تو یہی رہنی ہے. اب ادھر ہے نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے. نواز شریف صاحب مسلسل میٹنگیں کر رہے ہیں, حکمت عملی انہوں نے پھر بدل لی ہے. اب نواز شریف صاحب کی حکمت عملی جو ہے وہ اب دوبارہ آہستہ آہستہ وہ ایکٹیو موڈ پہ کر رہے ہیں پارٹی کو. مسلم لیگ نون موڈ سے چلتی ہے سیاسی, اشارے, پورے اشارے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اب تیز ہونا. اشارے نواز شریف کے اشارے کی میں بات کر رہا ہوں, دوسرے اشارے بھی ہوتے ہیں, لیکن ابھی میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں سے کہتے ہیں کہ جی اب آپ نے ذرا تیز ہونا ہے, تگڑی تقریریں کرنی ہے, تگڑی باتیں کرنی ہے. تو پھر نواز شریف صاحب اکارڈنگلی پھر اپنی لیڈرشپ چینج کرتے ہیں, موڈ چینج, لیڈرشپ چینج. تو وہاں پر بیٹھے نواز شریف صاحب کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن پہلے تک خبر تھی کہ جی پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ذرا ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. تو پارلیمنٹ میں تو خیر وہ کل آپ نے دیکھ ہی لیا سینٹ میں جو کچھ ہوا, اور اس سے پہلے پارلیمنٹ میں جو حکومت جہاں جہاں اپوزیشن اس پوزیشن میں تھی کہ حکومت کو روک سکتی, حکومت کو اپوزیشن نے نہیں روکا, اور جان بوجھ کے نہیں روکا, نظر آ رہا ہوتا ہے. تو خیر, تو اب وہ دوبارہ سڑکوں کا معاملہ آ رہا ہے کہ سڑکوں پہ دوبارہ ہم نے متحرک ہونا ہے. اس پر نواز شریف صاحب وہاں پر لندن میں بیٹھے مشورے بھی کر رہے ہیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحریک عدم اعتماد پر بھی ان سے مشاورت کی تھی. پھر تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس بھی ہوا تھا, لیکن وہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں فیصلہ نہیں ہو سکا. پھر لانگ مارچ کی تیاریاں, تو لانگ مارچ کی تیاریوں کے لیے مولانا صاحب تو گلی گلی نگر نگر جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی سندھ ہوتے ہیں, کبھی خیبر پختونخوا, کبھی بلوچستان, ابھی بھی وہ دوروں پر ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کو آپ نے اس طرح متحرک نہیں دیکھا تھا لانگ مارچ کے لیے. شاید ان کو ایک چیز جو مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا تھا کہ ہفتوں کی بات ہے, مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا اپنی آخری جو پریس کانفرنس تھی, میڈیا ٹاک تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, انہوں نے کہا دنوں کی بات ہے. اب زیادہ اپنا عمران خان کی حکومت ہفتوں کی نہیں, دنوں کی بات ہے. تو شاید مسلم لیگ نون کو یہ کہیں سے اشارہ ملا تھا کہ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے, تو اس لیے تحریک عدم اعتماد کی تیاری بھی ہو رہی تھی اور باقی کچھ بھی کہ دنوں میں حکومت جا رہی ہے. اب وہ نہیں ہوا. تو اب دوبارہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پر لوگوں کو اور اپنی پارٹی کو لانا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ظاہر لانگ مارچ تو ہونا ہے نا. تو پہلے یہ تھا کہ لانگ مارچ سے پہلے حکومت چلی جائے گی, لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اب ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں, لانگ مارچ تک معاملہ جائے گا, مارچ تک معاملہ جائے گا, لہٰذا مارچ کی تیاری کرو لانگ مارچ میں. بلاول بھٹو کا لانگ مارچ تو 27 فروری کو ہے, اور جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے وہ ہونا ہے جا کر 23 مارچ کو. تو اس کے لیے اب مریم نواز صاحبہ کی چھٹیاں ختم کر لی گئی. مریم نواز صاحبہ اپنے صاحبزادے کی شادی کی وجہ سے چھٹیوں پر تھیں, اور وہ چھٹیاں طویل ہو گئیں. 14-15 دن وہ خبریں آئی تھیں کہ وہ چھٹی پر ہے, چھٹیاں طویل ہو گئیں. تو انہوں نے ایک آدھی پریس کانفرنس کی ہے, یا پھر عدالتی پیشیوں پر گئی ہیں تو وہاں پر میڈیا ٹاک کی ہے. اور اس کے علاوہ ایکٹیولی ہوتا ہے کہ پارٹی کی میٹنگس ہوں کوئی لمبی چوڑی, وہ یا دورے ہوں, عوام میں جانا, کوئی زیادہ ایکٹیویٹیز جو مریم نواز صاحبہ کیا کرتی تھی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں تھی. تو اب خبر یہ ہے کہ وہ ان کو واپس مریم نواز صاحبہ کو متحرک کیا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب تو ظاہر ہے عوامی جوگے تو ہے نہیں, وہ تو رابطوں جوگے, رابطے کرتے ہیں, ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں, ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں, ٹوپی شوپی پہن لیتے ہیں, اور جا کر کہیں تقریر کرنی ہوتی تقریر کر لیتے ہیں. لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوتے شہباز شریف صاحب کہ لوگوں کو تکلیف کیا دینی, یار ہمیں ووٹ بھی دیں, ہمارے لیے سڑکوں پر بھی آئیں, اور پھر ہم بھی خود بھی سڑکوں پر نکلیں. تو شہباز شریف صاحب نا لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہ رہے ہوتے. تو لہٰذا اب لوگوں کو تکلیف دینے کا وقت آ رہا ہے. لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف دوبارہ سڑکوں پر بھی آنا ہوگا, اور اس کے لیے بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں پنجاب میں, جو سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا محاذ ہوگا. ظاہر ہے مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں تو ان کا کوئی خاص اسٹیک ہے نہیں, اصل اسٹیک تو ہے پنجاب میں. تو پنجاب کا اسٹیک, جب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کو متحرک تو ہونا پڑے گا, عوام میں تو جانا پڑے گا, اور لانگ مارچ بھی ہے, تو ساتھ ساتھ دونوں تیاریاں ہو جائیں. تو خبر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی چھٹیاں جو ہیں وہ اب ہو گئی ہیں ختم. اب مریم نواز صاحبہ اگلے چند روز میں, فروری کے آغاز میں مریم نواز صاحبہ دوبارہ آپ کو متحرک نظر آئیں گی. کہاں کارنر میٹنگ, ورکرز کنونشن ہوگا, کہیں کوئی چھوٹا موٹا جلسہ ہوگا, کہیں کوئی ریلی, کہیں کوئی مظاہرہ, اس طرح کر کے لانگ مارچ کی تیاری بھی کریں گی, اور بلدیاتی انتخابات کی تیاری بھی کریں گی. اور نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے سارے معاملات کی رپورٹس لے رہے ہیں, اور وہاں ان سے لوگ میل ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. پارٹی کے لوگ بھی ہیں, پارٹی سے باہر بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, غیر سیاسی بھی ہیں. تو وہ وہاں بیٹھ کر ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر جب نواز شریف صاحب کو لگے گا کہ اب سڑکوں پر آنے کا وقت آ گیا ہے تو اشارہ کر دیں گے, تو سڑکوں پر کام تیز ہو جائے گا. ان کو لگے گا کہ نہیں اس کو روکنا ہے تو روک لیں گے. تو ابھی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو کہا ہے کہ جی بیٹا آپ متحرک ہو جاؤ, اب شاید آپ کو دوبارہ
میدان میں آنا پڑے، سڑکوں پر آنا پڑے، دوبارہ لوگوں کو شاید ہمیں تکلیف دینی پڑے، جو کہ شہباز شریف صاحب نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔